अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, आपकी हयात तय्यबा, सीरत तय्यबा उस्वा हसना है, कामिल नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से भी हमें मुकम्मल रहनुमाई मिलती है और दीन इस्लाम ने जो हमें मैनुअल अता किया कुरान पाक, उसमें इंसान की ज़िंदगी गुजारने के हर पहलू पर रहनुमाई मौजूद है। आज हम माशरे के जिस सुलूक में मौजू पर बात करने जा रहे हैं, आज अगर बात की जाए तो ये हमारे माशरे की एक आम फैलती हुई एक बात है और बहुत सारे फ़ोरम से ये बात की जाती है और बाद औक़ात इस्लाम की तालीमात पर उंगलियां उठाने की कोशिश की जाती है इस हवाले से। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मुकम्मल रहनुमाई ना होने की वजह से हमेशा हम जो है परेशानियों के शिकार होते रहते हैं और ये जो घरों के अंदर नाचाकियाँ, परेशानियाँ, ख़ानदान के मामला जो बिगड़ते हैं, उसकी वजह ये है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात से दूरी इख्तियार कर चुके हैं और मुकम्मल तौर पर हम रहनुमाई हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहाँ पर निकाह को हुक्म दिया, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, कि तुम्हें जो ख़वातीन पसंद हो उनके साथ निकाह कर लिया करो। निकाह जो है ये एक ऐसा अजीम अमल है जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत करार दिया। अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत में से, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरता है वो हम में से नहीं है। ये निकाह एक बड़ा अजीम खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। यकीनन मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने हर पहलू पर हमारी बेहतरीन किस्म से रहनुमाई की है। निकाह का जब मामला आया ख़ानदान की तश्कील के लिए और वजूद के लिए, निकाह की मशरूइयत और निकाह जैसे जायज़ और मसनून अमल की तरफ तरगीब जो है, इसके बेशुमार समाजी फ़वाइद भी हैं, इसका जो सवाब भी है। और लेकिन जब ये रिश्ता जुड़ता है मर्द और औरत का, तो क्या मर्द को इख्तियार है कि अपनी पसंद की शादी कर सके? क्या औरत को इख्तियार है कि अपनी पसंद की शादी कर सके, रिश्ता अपनी पसंद का तय कर सके? दीन इस्लाम ने ख़वातीन को इजाज़त दी है। क्या मर्द जो हैं वो अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं? हमारे माशरे में पसंद की शादी को मायूब क्यों समझा जाता है? इसके साथ साथ इस्लाम में पसंद की शादी का तसव्वुर क्या है? ये बातें होती रहती हैं और इस हवाले से हमें जानना भी चाहिए कि निकाह जो है ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट जो है अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत तालीमात में से एक खूबसूरत तालीम है। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद साहब। डॉक्टर साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर साहब ने वक़्त इनायत फरमाया। और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब। आपके भी हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के कि उन्होंने भी हमें वक़्त इनायत फरमाया। और यकीनन डॉक्टर अकील साहब, ये तो बड़ा सुलगता मौजू है, पसंद की शादी इस्लाम के नुक्ता नज़र से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पसंद की शादी है, इस्लाम ने इसका क्या तस्वर पेश किया है? यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं, फिर बाकी जो इसकी लवाज़मात हैं, बाकी सारी चीज़ें उसको साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अल्लाह ताला ने एक मुसलमान को जो बुनियादी हकूक़ दिए हैं, जो उस पूरे करने ज़रूरी हैं, उसमें उसका एक निकाह करना भी है जी। और उसका हक़ है जब वो आकिल बालिग हो जाए तो उसका निकाह किया जाए, लड़की है या लड़का है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने, जैसे कि आपने आयत पढ़ी आगाज़ में, फ़नकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, कि वो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आएँ। अब देखिए, जो पसंद आए, अब एक चीज़ हमें पसंद आती है, एक रिश्ता पसंद आता है, तो उसके हुसूल का भी एक प्रॉपर वे है। इस्लाम वो भी सिखाता है। इस्लाम अगर एक हुक्म देता है ना, तो उसके पीछे पूरा उसका ज़ाब्ता मुकर्रर किया होता है। ये बात ज़हन में नशीन रहनी चाहिए। इससे ये मकसद नहीं है कि किसी दफ्तर में या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या सरे राह या कहीं भी लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करें और भागकर कोर्ट मैरिज में निकाह कर लें। बिल्कुल ठीक है। ये कतन हरगिज़ ये उसूल नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उसवा हमारे लिए हसना है, बेस्ट वे है और उससे बेहतर कोई उसवा हो नहीं सकता। आपका जो पहला निकाह था
حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ام المومنین نے پیغام بھجوایا بڑے آنریبل طریقے سے، پسند کیا، اور نبی پاک نے بھی پسند کیا، تو پہلا نکاح ہی پسند کا، اور نبی پاک نے پھر کس کے ذریعے قبول کیا؟ اپنے چچا محترم حضرت ابو طالب کے ذریعے، اور انہوں نے نکاح پڑھایا۔ تو باقاعدہ پسند کی شادی ہے بزرگوں کی رضامندی کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنی پسند کے حصول کے لیے اپنے پسندیدہ رشتوں کے قلب کو اگر تکلیف دے رہے ہیں، ان کو ناراض کر رہے ہیں، اور ان کی ناراضی میں جبکہ اللہ کی ناراضی ہے، تو کوئی آپ نے اچھا کام نہیں کیا۔ اپنے ایک حق حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جو اسپیشلی پیرنٹس ہیں، جو ہمارے سرپرست ہیں، جنہوں نے پوری زندگی ہمیں اکوموڈیٹ کیا ہے، کیا اس معاملے میں وہ ہمارے ساتھ کوئی برا کریں گے؟ اور پھر دیکھیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ والدین پسند کی شادی میں رکاوٹ ہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ یاد رکھیے آپ کی 20 22 24 25 سال عمر ہے، جتنی آپ کی عمر ہے والدین کا اتنا تجربہ ہے، اور کہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ والدین آپ کا برا چاہیں، آپ سے زیادہ والدین آپ کے خیر خواہ ہیں، بے شک ان سے بڑھ کے کوئی جو ہے وہ جو باعث بنے ہیں آپ کو اس کائنات میں، آپ کے وجود کا باعث بنے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ اس کائنات میں ہیں، یقیناً ان سے بڑھ کر کون آپ کے احساس کر سکتا ہے؟ وہ جو ماں جو آپ کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جس نے اپنے خون سے آپ کو سینچا ہے، اور وہ باپ جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی کر کے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو یہاں تک لا کے کھڑا کیا ہے، ان کا بھی یقیناً اس میں حق ہے، اور ان سے بڑھ کر آپ کا خیر خواہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے صحیح جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہمارے ویورز کی میں سمجھتا ہوں خدمت میں پیش کرنی چاہیے، تاکہ جو روزمرہ کے ہم دیکھتے ہیں معاملات عدالتوں کے اندر کہ وہاں پہ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور ایسی شادیاں جو ہیں ان کے اوپر سوال کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو ایک عیب بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ اسلام اس حوالے سے جو شادی جو ہے اسلام میں تو اس کی ترغیب دی گئی، پاکیزہ رشتہ ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے قائم ہوا ہے۔ لیکن پسند کی شادی کرنا اسلام میں اس کا اصل کیا صحیح تصور موجود ہے؟ جی ماشاءاللہ بخاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی کہ میں بھی چند گزارشات کر سکوں، اور اسی طرح PNN کی پوری ٹیم کا، کہ اس اہم موضوع پر آپ نے آج کا یہ سیمینار رکھا ہے۔ بخاری صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بھی بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں ایک کفو کا تصور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفو کا تصور دیا ہے، برابری کا تصور دیا ہے۔ بے شک۔ تو دیکھیں اس میں یہ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کہ ہمیں جو ہماری ایتھکس ویلیوز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو ہماری تہذیب و معاشرت ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، والدین کے حقوق و فرائض ہیں ان کی مرضی کا بھی شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام نے ایک لڑکا اور لڑکی اس کو یہ آزادی فراہم کی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو کتاب النکاح کو ہم پڑھیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، یہ تصور تو موجود ہے۔ اور اس میں پھر ایک دوسرے کی عادات اور خصائل کا جاننا، ایجوکیشن کا جاننا، اور اسی طرح حسن کا ہونا اس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ برابری، یعنی کہ ایک اگر فیملی گیٹ ٹوگیدر کر لیا جائے ڈاکٹر صاحب، اس میں اگر لڑکا لڑکی کو سامنے بٹھا کے ایک دوسرے کو دکھا دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اور اس میں دیکھیں نا ایک دو خاندانوں کا آپس کے اندر ملاپ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ بیک گراؤنڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، فیملی بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں، فیملی روٹس ہوتی ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ پسند کا جو تصور ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند کرے اور لڑکی لڑکے کو پسند کرے، یہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ یہ جو کہ ہم ان کو آپس میں نہ بٹھائیں۔ ہاں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو قبل از نکاح وہ غلط ہیں، نہ اس کو ہماری سوسائٹی قبول کرتی ہے، نہ ہی کوئی مہذب معاشرے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بات شروع کرتے ہیں
تو پھر ان کی آپس میں گفتگو کی وجہ سے یا ان کے ایسے باقی معاملات کی وجہ سے وہ رشتہ جو قریب ہونا ہوتا ہے یا اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ مکمل ہو جائے گا، وہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. مطلب نکاح ہونے سے پہلے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ باتیں وہ جو باتیں بعد میں کرنے والی تھی وہ پہلے ٹیلی فون پہ کر لی جاتی ہیں، ٹیلی فون پر کر لی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہیں، کیونکہ پہلے دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا تھا، جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے جی کہ بالکل لڑکا اور لڑکی کو ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی اور اس طرح آپس میں بٹھایا بھی نہیں جاتا تھا جی، اور والدین یا گاؤں کے کچھ افراد وہ رشتہ طے کر دیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہمارا جو پنجاب کا کلچر، اس میں دیکھا گیا ہے کہ وہ رشتے 50 سال چلے ہیں، اس میں سے اولاد پیدا ہوئی ہے، کبھی بھی کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی، کبھی بھی جو ہے وہ کچھ مسائل پیدا نہیں ہوئے، اور وہ رشتے جو ہے تعدیر چلے ہیں، باہم میاں اور بیوی بڑی حسن کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان کا نبھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یقیناً ہمارے سامنے تو وہ مثالیں موجود ہیں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ابھی بھی وہ کپلز موجود ہیں جن کی 50 سال 60 سال شادیوں کو ہو گئے، تو الحمدللہ وہ کامیاب شادیاں ہیں. اور اس میں سے اس میں اکثریت اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی ہوتا یہ تھا کزن میں شادیاں ہو جاتی تھی، پتہ ہوتا تھا ایک دوسرے کا کہ میرا یہ کزن کیسا ہے، یہ میری فلاں کزن جو ہے یہ کیسی ہے، یا اس کے والے سے تھوڑا بہت پتہ ہوتا تھا. ڈاکٹر عقیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رشتے کے انتخاب ہے، اس کا معیار، اس کے پیرامیٹرز کچھ شریعت نے ان کی بھی حدود و قیود کر دی ہیں، ان پہ حد لگا دی ہے کہ آپ نے جب کوئی رشتہ دیکھنا ہے تو اس کے اندر یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے دین اسلام کہتا ہے. آج جب ہم وہ بات کرتے ہیں کہ پسند کی شادی کی، ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ بس وہ لڑکا لڑکی نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو یہ پسند کی شادی ہوگی. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی روح سے کون سے پیرامیٹرز متعین کیے ہیں جو آج ہم ملوز خاطر بھی رکھنے ہیں؟ بخاری صاحب نکاح کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث کہ نکاح عموماً 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: مال، نسب، خاندان، خوبصورتی اور دینداری، اور اگر ہو سکے تو دینداری کو ترجیح دو. فرفر بذات الدین. ہاں دیکھیے، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جس کسی کی تم دینداری اور اخلاق سے مطمئن ہو تو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو. مفاہیم ہے، تو مقدم دینداری اور اخلاق کو رکھا جا رہا ہے. اب میں یہ سوال کرنے میں، حق بجانے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو عمر کے جس حصے میں ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں، ان کی پسند کا سٹینڈر کیا ہے، کیا معیار کیا ہے، کیا کہیں وہ ہیجانیت کا شکار تو نہیں ہو گئے، یا وقتی کسی جذباتی لمحے کی قید میں تو نہیں آ گئے. اور دیکھیے، زندگی رویوں سے بسر ہوتی، دینداری اور اخلاق سے ہوتی، شعور کے ساتھ، ایمانی کہہ لیجیے حیات کے ساتھ بسر ہوتی، کسی وقتی جذبے کے تحت نہیں ہوتی. یہ آپ کا لائف ٹائم کا ایشو ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ نکاح کسی فرد کا نجی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لڑکا لڑکی کا ملاپ ہوا ہے، مرد عورت کا ہوا ہے، لیکن پیچھے 2 خاندان ہیں، ان کی صورت میں ایک نیو جنریشن سامنے آئے گی. اس لیے اس کو ایک کہہ لیجیے کہ سوسائٹی کا ایونٹ ہے یہ، اور اس میں پسند و ناپسند جو ہے بنیادی طور پر ان کی تو ہے ہی ہے. اور بالکل بات ٹھیک ڈاکٹر عبدالغفار صاحب نے کی، اسلام نے گنجائش دی ہے جو ہم نے آغاز میں ہی بات کی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پسند کے حصول کا جو معیار کیا ہے، اس کا سٹینڈر کیا ہے. اور اگر دینداری ہے بالفرض تو میں نہیں سمجھتا کہ والدین دینداری میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور پھر ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ کی زندگی میں پیدائش سے لے کر جب تک آپ سنے شعور میں آئے ہیں، آپ کی ہر خواہش کو والدین نے بہتر طریقے سے پورا کیا ہے، اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر پورا کیا ہے. آپ ان کو اب اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مشورہ کر لیں. آپ ان سے مشورہ، حالانکہ مشورے میں خیر ہے، قرآن کا بھی حکم ہے، تو آپ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں دینداری ہے ہی نہیں. آپ اپنی ایک خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن دینداری اگر معیار ہے تو میرا خیال ہے پھر اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور جو مشاہدہ بخاری صاحب یہ بتاتا ہے، اس طرح کی وقتی پسند آئی اور کورٹ میرج ہو گئی، بعد میں اس کے 99% نتائج کیا ہیں؟ قتل ہے، طلاق ہے، خلا ہے، خاندانوں میں بغض ہے، دشمنی ہے. اور اگر بات جو ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی نا کہ ہمارا معیار جو ہے وہ ظاہری اس وقت جو ہمارا میلان ہوتا ہے یا رجحان ہوتا ہے، یا تو معیار صرف وہی ہوتا ہے. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین ہے اس کو آپ نے ترجیح دینی ہے. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا چینج آ چکا ہے اب کہ ہم نے جو ہے وہ جس طرح دین کی دیگر تعلیمات سے دوری اختیار کی ہے،
یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم والدین کی مرضی کے بغیر روزانہ 50 نکاح جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہے ہیں بغیر والدین کے اور بغیر ولی کے. اس پہ بات بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بھی ہوں گے, لیکن ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کریں گے کہ لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت دین میں کتنی دی گئی ہے اور کیوں دی گئی ہے اور اس میں کیا حکمت ہے. ویلکم بیک ویو. پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دین اسلام نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں. دین اسلام دین فطرت ہے. اسلام کسی کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کرتا, نعوذ باللہ کسی کے اوپر کوئی چیزیں زور زبردستی کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں کرواتا. اسلام نے ہمیشہ فطرت کی بات کی ہے اور جو انسانیت کی فلاح کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لڑکی کو اسلام میں رشتہ جو ہے پسند کرنے کی اجازت کتنی دی گئی ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں دیکھیں نا, بالکل لڑکی کو پسند کرنے کی اجازت دی ہے, ہمارے اسلام نے بھی دی ہے. اور ہماری جو موجودہ کلچر ہے, پنجاب کا کلچر ہے یا پاکستانی کلچر ہے, یا جس بھی خطے میں ہم رہتے ہیں, اسلام تو تمام خطوں کے لیے ہے نا, اسلام تو ہر جگہ اپلائی ہوگا. تو اس میں جو ہماری علاقائی باتیں ہوتی ہیں یا ہماری علاقائی جو نارمز ہوتی ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے. تو لڑکی کو بالکل دیکھنے کی اور پسند کرنے کی اجازت موجود ہے. اس میں حکمت یہی ہے نا کہ اس میں بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکی کو کفر دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اچھا, کہ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ایک ایم ایس ہے یا ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی جو بھی اس کی ایجوکیشن ہے جس بھی سطح پر ہے, میٹرک ہے, انٹرمیڈیٹ ہے, تو ایک ذہنی سطح کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. لڑکی دیکھ سکتی ہے کہ اس جو لڑکا ہے اس کی ایجوکیشن کیسی ہے, اس کی تعلیم کیسی ہے, وہ خوبصورتی کے اعتبار سے کیسا ہے, بعض اوقات دینی اعتبار سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ نمازی ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, یا اس کی جو ویلیوز ہیں وہ عین اسلام کے مطابق ہیں. تو لڑکی کو یہ اجازت ہے کہ وہ دیکھے, ان چیزوں کو پرکھے, پسند کرے, اور لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک لمحے میں دیکھ لے. اس کے لیے جو سمجھدار لڑکیاں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایک لمبا عرصہ لیں, ٹائم لیں. بالکل ٹھیک ہے. مختلف مواقع کے اوپر چیک کیا جائے. ڈاکٹر عبدالغفار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی کہ لڑکیاں جو ہیں ان کے کفر کا معاملہ بھی ہوتا ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بچیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں, ایم فل ہوتی ہیں, پی ایچ ڈی ہوتی ہیں, ماسٹرز ہوتی ہیں, لیکن جو ان کے نکاح جس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات تعلیمی لحاظ سے وہ اس طرح برابر نہیں ہوتا. تو یہ پھر گھر بعد میں ٹوٹتے ہیں. تو کیا والدین کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں بالکل. اس کے لیے دیکھیں نا, سب سے پہلی بات کمیونٹی اویئرنیس کی بات ہے نا, کہ کمیونٹی کو اویئر کیا جائے. اور یہ بنیادی ذمہ داری ہمارے ممبر و محراب کی بھی ہے, ہمارے یونیورسٹیز کی بھی ہے, مدارس کی بھی ہے, کہ وہاں پر ایسے سیمینارز رکھے جائیں, یا جو لوگ یہ کمیونٹی میں یہ کام کرتے ہیں, جس طرح کے ہمارے خطباء حضرات ہیں, مبلغین ہیں, وائزین ہیں, یا اس طرح کے ادارے, وہ اویئرنیس کے پروگرام رکھیں باقاعدہ طور پر, اور والدین کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمیں رشتہ دیکھنے میں اور ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑی ضروری بات ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے سیشن رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں اس کام کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یونیورسٹی کے اندر کیونکہ ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر بچیاں بھی زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں, بچے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو بخوبی وہ سمجھ جاتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس کو جتنا ایجوکیٹ وہاں پہ کیا جانا چاہیے تو اس کے اثرات زیادہ سوسائٹی پہ پڑیں گے.
اور رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض کا ہوتا ہے پتہ کیا ہے جی. کہ ایک لڑکا اور لڑکی کسی ایک شادی کے فنکشن پر ملے, وہاں پر ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی اور بات چلی اور 2 3 4 ٹیلی فونک کال پر معاملہ طے پا گیا. جی. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ رشتے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ کہ جی. اور عموماً یہ بھی جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے کہ یونیورسٹیز میں اکثر ہم نے دیکھا ہے یا فیکلٹیز میں بھی دیکھا ہے کہ کولیگز ہوتے ہیں, ایک آفس میں کام کرتے ہیں, تو بعد میں وہ ان کی جو دوستی ہے یا ان کے جو تعلقات ہیں آپس کے اندر جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ رشتے میں بدل جاتی ہے. جی, وہ رشتے عموماً کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اس میں نا ایک تھوڑا ٹائم گزرا ہوتا ہے. بالکل, اور ٹائم کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اصل میں ایک دوسرے کو صحیح طرح جان چکے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جو 3 4 ملاقاتوں والی بات کی ہے, 3 4 ملاقاتوں میں تو کسی کی مانگی ہوئی گاڑی پہ بندہ آ جاتا ہے تو اچھا موبائل فون لے کے آ رہا تھا, بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ گاڑی کسی کی مانگی ہوئی تھی. جو ایکسپیکٹیشن جو تھیں, تو وہ ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹتی ہیں تو پھر وہ جو ہم نے جو ایک سوانے خواب, ایک فینٹیسی ورلڈ کسی کو دکھائی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. ڈاکٹر عقیل صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جو ہے پسند کی شادی ہے, اسے ناپسند کیا جاتا ہے, مایوس سمجھا جاتا ہے, اور بعض اوقات والدین اس میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں کہ نہیں جو ہماری مرضی ہے وہی چلے گی. تو پھر ایسے موڑ پر آ کر جب اولاد بھی کہہ رہی ہے رشتہ بھی وہ اچھا ہو اور واقعی وہ دین کے لحاظ سے بھی بہتر ہو, لیکن والدین اس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں, والدین اس میں راضی نہ ہو, تو اس صورت میں کیا کیا جانا چاہیے؟ اچھا بخاری صاحب, اس میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. جو مشاہدہ مثلا ہم اپنی اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں گے, بعض دفعہ والدین رکاوٹ بنتے ہیں, جائیداد کا ایشو ہوتا ہے یا کوئی ان کی انا اڑے آتی ہے یا کوئی انہوں نے بچپن میں رشتہ طے کیا ہوتا ہے, تو والدین کو بھی چاہیے رشتہ طے کرتے ہوئے بچے بچی کو بتائیں, پورا ان کو اعتماد میں لیں کہ ہم آپ کا رشتہ فلاں سے طے کر رہے ہیں, کیونکہ زندگی آگے انہوں نے گزارنی ہے, تو ان کی پسند و ناپسند کا خیال رکھا جائے. یہ والدین کی بالکل ذمہ داری ہے. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اچھا ہوتا یہ کہ میرا خیال ہے اس میں ہم اس کو شرم و حیا کی باتیں کرتے ہوئے ان سے ڈسکس نہیں کرتے. بھائی یہ تو بنیادی ان کا حق ہے جو آپ پر لازم ہے, بعد میں جو پریشانیاں اٹھاتے ہیں, تو اس لیے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ پوری کاؤنسلنگ کرے. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے جیسے ہی بچہ بچی بلوغت کی طرف آگے بڑھے تو ماں بیٹی کو فرینڈلی اس کے ساتھ رہے, بیٹا باپ بیٹے کے ساتھ فرینڈلی رہے, تاکہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں, ہم نے ان کا نکاح کرنا ہے, گھر بسانا ہے, اور ان کے ذریعے پھر ہماری نسل آگے بڑھنی ہے. تو یہ کاؤنسلنگ کا فقدان ہمارے معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے اسپیشلی نکاح کے حوالے سے پیرنٹس اور اولاد میں کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. اللہ ماشاءاللہ موسٹلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں نصاب میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ تو ایک اہم ضرورت ہے نا, شادی کے بغیر تو ایک معاشرہ جو ہے وہ تکمیل نہیں اس کی ہو رہی, تو اس کے لیے ہم نصاب میں چیزیں پڑھانے نہیں چاہیے, دیگر چیزیں تو بڑی شامل کی جاتی ہیں. بالکل نصاب میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کا مقصد نکاح کیا ہے, یہ نکاح کے حوالے سے اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اور اسوہ حسنہ کیا ہے. تو یہ اگر ساری چیزیں ہم اپنی جنریشن کو پڑھائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں مطلوبہ نتائج مل سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ والدین کی بعض جگہ پر بے جا ضد بھی آڑے آ جاتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے, اور بعض جگہ اکثر جگہ اولاد کی آ جاتی ہے, وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں, جو کہ انتہائی برا قدم ہے, اس کو کوئی بھی مہذب معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس میں جو ایک لفظ بڑا معروف بولا جاتا ہے کہ جنریشن گیپ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. پیرنٹس اور اولاد کو دونوں کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے. اور اسپیشلی بعض ہمارے دیہی علاقوں میں جہاں ہم نے دیکھا, اپنے طور پر پورے ملک میں آپ بھی جاتے ہیں, کہ جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے جو کم پڑھا لکھا ہے, جو عجیب سا مزاج رکھتا ہے, بچے جو آبائی زمین جو ہے یہ آبائی زمین ٹرانسفر ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی نہیں. آپ دیکھیے جو کفر کا تصور ہے برابری کا, اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. برابری دینداری ہو, اسپیشلی بنیادی طور پر دین و اخلاق ہے, تو خاندانی روایات بعد میں چیزیں آتی ہیں. تو یہ اچھا عموماً یہ بھی ہماری بیڈ لک ہے معاشرے کا, یہ ایک کہہ لیجئے کہ نامناسب سا رویہ ہے. لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے دین نے اس میں یہ بات کی ہے, لیکن ہماری خاندانی روایات یہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یعنی تم دین پر خاندانی روایات کو, ٹریڈیشنز کو ترجیح دے رہے ہو, اس کا مطلب ہے پھر تمہارا دین تو خواہشات کا ہی دین ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی بات ہے, جو اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا لیا, جو اللہ اور رسول کے فیصلے اس پر خوش رہنا چاہیے. اور اس میں بنیادی ایشو بخاری صاحب, وہی میں ریپیٹ کروں گا بات,
کاؤنسلنگ چاہیے، کاؤنسلنگ مشاورت کاؤنسلنگ چاہیے، ڈاکٹر صاحب پھر ویسے انتہائی ہی ہوگی ضروری کہ ہے۔ نصاب بھی کرنا ہوگا، ممبر و محراب کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، تعلیمی اداروں کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا، اور ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور شادی سے پہلے جو ہے کم از کم لڑکے کو پتا ہو کہ لڑکی کیا کرتی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے اور کتنا پڑھی ہوئی ہے، اس کی شخصیت کے کیا معاملات ہیں۔ اس طرح لڑکی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ لڑکے کے بارے میں جان سکے۔ لیکن جب ہم اس دور کی بات کریں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ لے لیا ہے، اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہیں وہ شادی سے پہلے سال 2 سال وہ جو ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر میں رہتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بڑے فلیٹ بھی لے لیے جاتے ہیں، لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے پوری شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا یہ تصویر جو ہے یہ معاشرے کی، یہ بھی ایک بھیانک تصویر نہیں ہے؟ اس سے جو ہمارے معاشرے کا حسن ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ لے لیا کہ بغیر نکاح کے کہ پورا شادی والا تعلق رکھا جائے۔ ہاں بالکل، یہ آپ نے اچھا ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ دیکھیں بخاری صاحب، 2 چیزیں ہیں اس وقت۔ ایک تو یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ جو پلورسٹک سوسائٹیز جو ہے، تکثیری سماج، یہ وجود میں آ رہے ہیں جی۔ اب جو ایک رجحان ہے نا پہلے والا، وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے چیزیں نا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب آپ نے اچھا کہا کہ یہ ایک جو نکاح سے پہلے 2 کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ ایسا ہی وہ آپس کے اندر ماحول بنا لیتے ہیں جیسے وہ شادی والا ہوتا ہے۔ یہ غیر مہذب رویہ ہے۔ ٹھیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو زیادہ قصوروار ہیں وہ ہم ہی بنیادی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس میں صحیح کاؤنسلنگ نہیں کی، اپنے ان بچوں کی صحیح کاؤنسلنگ نہیں کی۔ ہمیں اپنے ان بچوں کی صحیح کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جی۔ اور ہمیں جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہماری یونیورسٹیز کو بھی، اداروں کو بھی، اساتذہ کو بھی، جو ان کی ٹریننگ کرنے والے ادارے ہیں، مثال کے طور پر والدین ہیں، اس کے بعد ہمارے محلے کے، ہمارے خاندان کے بڑے افراد ہیں، اس طرح مسجد کا امام اور خطیب ہے، جہاں ایک مسلمان بچہ ظاہر ہے اس کو جمعے کی نماز کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، جی بالکل، بقیہ نمازوں کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، وہاں پر یہ باتیں ان کو سمجھائی جائیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ کلاس فیلوز کے ناطے آپ کا تعلق ایک اپنی کلاس فیلو کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ کلاس روم کی حد تک ہو، یونیورسٹی انوائرمنٹ کی حد تک ہو، جی بالکل، نہ کہ اس کو باہر فلیٹ تک جس طرح آپ نے فرمایا ہونا چاہیے۔ جی، تو یہ صرف بات میں یہ سمجھتا ڈاکٹر صاحب ہوں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ ہمیں سمجھانا چاہیے، ہمارے اسکالرز کو بات کرنی چاہیے، لیکن ہم تو یہاں تک پہنچ گئے کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے تو بنیادی مسائل ہی یہ بن چکے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ دائرہ اسلام سے فنا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کر پائیں گے، ان کو بتا نہیں پائیں گے کہ اگر آپ دیکھیں، آپ بھی بالکل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی پڑھاتے ہیں، وہاں پر خواتین اسکالرز بھی ہیں، خواتین ٹیچرز بھی ہیں، ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جب آپ ایسے سسٹم میں رہ رہے ہیں تو اسلام نے وہاں پہ کیا سکھایا کہ ایسی جو خواتین جو آپ کے ساتھ پڑھا رہی ہیں، آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے، یہ کیوں نہیں باتیں کی جاتی؟ ہاں، کیونکہ دیکھیں نا، اب یہ بجائے اس کے کہ ہم اس موقع پر یہ بات کریں کہ مخلوط ایجوکیشن جو ہے وہ حرام ہے اور یہ ہے وہ ہے فلاں، ابھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ مخلوط ایجوکیشن ہو گئی ہے، جی ٹھیک ہے، اب ہماری مجبوری بن چکی ہے، یا یہ پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ اب چل رہا ہے اور پاکستان بھی اس کے اندر، تو ہمیں چاہیے یہ کہ وہاں پر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ سیشن رکھیں، جی ٹھیک ہے، کہ کلاس روم انوائرمنٹ کے کیا آداب ہیں، آپ نے کیفیٹیریا میں جانا ہے وہاں پر کیا آداب ہیں۔ اچھا، جب ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رشتے طے پاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ جی بالکل، یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق چیزیں کی جاتی ہیں ان میں خیر و برکت تو آتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ ڈاکٹر کیل صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شادی میں تاخیر کر دی جاتی ہے، ہمارے ہاں ایک عجیب سسٹم بن گیا ہے کہ لڑکے کو جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جائے گا شادی نہیں کی جائے گی، لڑکی کو جو ہے دیر تک بٹھائے رکھا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات پھر وہ یہ بھی جو مسائل جنم لے رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہ نہیں ہے کہ ہم شادیوں میں تاخیر کر رہے ہیں، نکاح کو ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا دی ہے۔ بخاری صاحب، خواہشات لامتناہی ہے،
ہم مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے اس خواہشات تو کبھی پوری ہوتی ہی نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہم نے ٹھیک ہے بندے کو فنانشلی ہونا چاہیے اتنا کہ وہ گھر کا پورا خرچہ نان و نفقہ جو عورت کا ہے فیملی کا اٹھا سکے, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھیں, ہمارا یہ روزمرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ لوگ مالی طور پر کمزور تھے, شادی بیاہ ہوا, بچے ہوئے, اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے. کتنے بڑے ویل آف تھے, شادی کے بعد وہ مالی طور پر ویک ہو گئے. تو نکاح کا جو کنسیپٹ ہے اس کو کلیئر کیا جائے. اور دیکھیے کہ مغربی تہذیب کے جو اثرات مسلم معاشرے پر ہوئے ہیں اس میں کتنی عجیب بات ہے کہ فرینڈشپ کو تو آج ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں, اور نکاح کے لیے ہم نے اتنی ہرڈلس کھڑی کر دی کہ اتنے لاکھ کا جہیز, اتنے بڑے بڑے ہال میں 400 بندہ, 300 کی بارات, یہ ہماری سیلف میڈ چیزیں ہیں. اللہ رسول نے ہم پر یہ پابندیاں عائد نہیں کی. جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ ایجاب و قبول ہے, مجلس ہے, اور جناب حق مہر وغیرہ جو بنیادی چیزیں ہیں. اس میں دیکھیے جتنی آپ کی توفیق ہے اگر پراپر وے میں آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن نکاح کو عام کیجئے اور اس کے لیے شعور دیجئے, اپنی جنریشن کو دیجئے, اپنے بڑوں کو دیجئے, سب پورا معاشرے کے جو انٹلیکچول ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے. دیکھیے ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا پاکستانی اسٹیٹ میں, دیکھ رہی اسلامی معاشرے میں کتنے لاکھ خواتین ہیں جن کی شادی کی عمر جس کو ہم کہتے ہیں گزر گئی ہے, یعنی 40+ جا چکی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ ہی ہیں, معاشرہ ہی ہے, حکمران ہی ہیں. کون لوگ ہیں؟ ہمارے وہ رسومات بد ہیں. اور آپ دیکھیے ابھی بات ہوئی ہے فرینڈشپ کی, جو ایک کہہ لیجیے جو کتنے قتل ہوئے اسلام آباد کا, وہ مرڈر یاد نہیں ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض جو اور لڑکی کے سر سے فٹ بال بنا کر کھیلتا رہا ہے, اور تھوڑے عرصہ پہلے جناب دیکھ لیجیے کہ جو ریلیشننگ ہوئی ہے وہ لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ کیا رزلٹ نکل رہے ہیں؟ تو پیرنٹس کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو پھر یہ پیرنٹس کا ہے بالکل یہ پوچھا جائے گا ان سے. پیرنٹ کی بنیادی ذمہ داریوں میں ہے کہ اولاد کی جیسی بچہ ہوتا ہے اس کی جان کی حفاظت کرے, اچھا نام رکھے, تعلیم و تربیت کرے اور اچھی جگہ نکاح کرے. یہ اس کی ذمہ داریوں میں. تو پیرنٹس جواب دے ہوں گے, پیرنٹس کو ہم وہ استثناء کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل. ہم اگر ایز اے فادر بھی دیکھیں تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو اکوموڈیٹ کرے, مینٹلی طور پر اس کو پریپیئر کریں, اس کو بتائیں آنے والے نقصانات کے, بیٹا یہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کا یہ رزلٹ ہے. اس کو ایجوکیٹ ہم کرتے ہیں, اچھے اسکول میں بتاتے ہیں, بیٹا اس اسکول میں پڑھو گے, کالج میں تو یہ رزلٹ ہے. اس کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا اگر آپ کی یہ غیر شرعی معاملہ ہوا, یہ آپ کی فرینڈشپ ہوئی کسی بوائے سے, اس کے یہ اثرات بد ہیں, اللہ رسول کی ناراضگی. یہ کیوں نہیں بتاتے ہم لوگ؟ اس کو ہنس کے ٹال دیتے ہیں, پھر جب اس کا بھیانک نتیجہ آتا ہے پھر روتے کہ دیکھیے جناب معاشرے نے یہ کر دیا. بات کر رہی ہوتی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز پہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, لیکن جب ذمہ داری کی بات ہوتی ہے وہ دیکھیے پہلے آپ نے اقدامات کیوں نہیں کی؟ پہلے جب دیکھیے مجھے پتا ہے سامنے سے ایک طوفان آ رہا ہے یا سیلاب آ رہا ہے تو میں نے بند کیوں نہیں باندھا, پریکاشنز کیوں نہیں کی؟ اور فقہاء نے جو سد ذرائع کا تصور دیا ہے بخاری صاحب وہ یہی ہے کہ ایک ایسا مباح کام بھی ہے اگر بالفرض اور اس کے مفاسد زیادہ ہیں تو حکومت اس پر پابندی لگا سکتی ہے, اسلامی حکومت. تو یہ ہم سب کو جو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, اسپیشلی چونکہ دیکھیے ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم بات کرتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں ہمارے پاس بچہ رہتا ہے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے, زیادہ اس کا تعلق اپنی فیملی سے, پیرنٹس سے ہے. آپ کو دیکھیے ہمیں وہ وقت یاد ہے, ہمارے پیرنٹس بھی تربیت کرتے تھے, چچا تایا بھی, بڑے بزرگ بھی, ماموں خالو وغیرہ جو بڑے ہوتے تھے. آج لوگوں کو جناب اٹس مائی پرسنل لائف یہ کہہ کر دیکھیے آپ کی پرسنل لائف, لیکن دیکھیے میری لائف آپ کی لائف ہے یا میری لائف ہے وہ بے شمار لوگوں سے جڑی ہوئی ہے. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میری یہ لائف کتنے لوگوں سے جڑی ہوئی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ جملہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن موسٹلی اس میں خرابیاں بڑی ہیں. یہ میرا پرسنل میٹر نہیں جناب, آپ کے پرسنل میٹر کے جو اثرات اچھے برے سوسائٹی پر آتے ہیں, آپ کی فیملی پر آتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ہمیں مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے اپنی جنریشن کی. انشاءاللہ کوشش کی جائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم یونیورسٹی سے سٹارٹ کر لیں نا, ہم وہاں سے نصاب سٹارٹ کر لیں, ہم مسجد کے اندر یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں, اس کو بتانا شروع کر دیں کہ بھی نکاح جو ہے یہ کیوں ضروری ہے, دین اسلام اس کی اہمیت کیا ہے شادی کی, اور اسی حوالے سے یہ بات کی جائے کہ رشتے کے انتخاب کیا ہونا چاہیے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہونا چاہیے, معیار کے انتخاب کا معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اور والدین کو بھی یقیناً ایجوکیٹ کرنا چاہیے. باقی چیزیں تو ہم بہت زیادہ سکھاتے ہیں کہ ساس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, نند کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے اپنے جناب سسر کے ساتھ سالے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں ہم سکھاتے کہ جو دین اسلام نے نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ کیا بیان کیے ہیں, اس کے دین اسلام میں مقصد کیا تھا, اس کو تم نے کبھی بیان نہیں کیا. ڈاکٹر عبدالغفار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خفیہ نکاح لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے, خفیہ نکاح. نکاح تو اعلانیہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے اعلان کر دیا جائے کہ دو یہ افراد ہیں, ان کا بندھن باندھ دیا گیا ہے, ان کا نکاح ہو گیا ہے, رشتہ قائم ہو گیا ہے, اعلان کر دیا جائے. تو یہ خفیہ نکاح کی جو ٹرم ہے یہ دین اسلام میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟
ہاں جی، بنیادی طور پر ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین بہت واضح ہیں کہ جو جس طرح کے حق مہر کا تصور ہے ضروری ہے، ایجاب و قبول کا تصور ہے، خطبہ نکاح ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، آپ نکاح کا اعلان کیا کرو، تشہیر کیا کرو۔ بلکہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ایسے ہوتا تھا جس طرح کہ نماز جنازہ کے لیے اعلان کیا جاتا ہے نا کہ جی فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے، قضائے الہی سے فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کا اتنے بجے نماز جنازہ ہے۔ اسی طرح عہد نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں مرد اور عورت کا نکاح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے۔ جس طرح نکاح آسان کی بات بھی ہوئی نا کہ نکاح آسان کیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نکاح کو آسان کیا تھا۔ دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، کتنے امیر آدمی تھے، دولت مند انسان تھے، لیکن اس کا نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا ما ھذا اللون، ان کی قمیض پر رنگ تھا کہ یہ رنگ کیسا ہے؟ میں نے شادی کر لی ہے، میں نے نکاح کر لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ نکاح کتنا آسان ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اچھا دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تشہیر کرنا ہے، اور دیکھیں پہلے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا تھا، کئی دن پہلے وہ شروع ہو جاتے تھے دولت کی تھاپ یا دف بجانا، یا ایک گھر کے اندر جو لائٹنگ ہو جاتی تھی، مہمان آتے تھے، مطلب پورے دوسروں گھروں سے بستر اکٹھے کیے جاتے تھے، ہاں ڈے فکس کرنا ہے، اس کے لیے مہمان آ رہے ہیں، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، پھر جناب وہ محلے میں سے بچیوں کی، چھوٹی بچیوں کی اچھا وہ دف بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تشہیر تھی۔ تو اب دیکھیں دو خفیہ نکاح کا تصور ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے کالج میں، یونیورسٹی میں یا گلی محلے میں، اور وہ پھر والدین کی مرضی کے بغیر، اپنے بڑوں کی مرضی کے بغیر وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات کورٹ میں بھی نہیں جاتے، اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس گناہوں جرم کی طرف نہ آ سکیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو خفیہ نکاح کا تصور ہے یہ سوسائٹی کے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ٹریننگ نہیں ہے نا، ایک مرد کی ایک شادی پہلے ہو چکی ہے، یہ بھی تصور اب سامنے آ رہا ہے کہ وہ جب دوسری شادی کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے، اس کو خفیہ رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور یقیناً بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ خاندانوں کی بات کی جائے، فیملیز کی بات کی جائے تو یہ مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور روز بروز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کبھی کسی کھیت سے ہمیں ایک لاش ملتی ہے، کسی خاتون کی کبھی کہیں سے ملتی ہے، یہ خفیہ نکاح اور خفیہ شادیاں جو ہیں، اس سے پھر کیا ہو رہا ہے کہ پہلی شادی متاثر ہو رہی ہے، بالکل پہلے بچے متاثر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عدالتوں میں آئے دن ان ایسے کیسز کا ریشو بڑھتا جا رہا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے گلی محلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، اور خاندانوں میں لڑائیاں، اور عدالتوں کے اندر آپ دیکھیں کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور فیملی کورٹس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے جو رشتے کیے اپنی پسند کی بیس پر، اور اس میں ہم نے کفر کا معاملہ نہیں رکھا اور دین کی تعلیمات کو پسے پشت رکھا، اور اس کی وجہ سے پھر ہم مسائل کا شکار ہوئے، اور پھر خاندان جو ہیں ان کے درمیان جو دراڑیں پیدا ہوئیں، اور پھر قتل و غارت تک بات جاتی ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے دوری کی وجوہات ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کا اور ڈاکٹر عقیل احمد صاحب کا، بڑی وضاحت کے ساتھ الیبوریٹ کر دیا، وضاحت کر دی، اور ایک ایک چیز کو واضح کر دیا کہ خفیہ نکاح بھی منع ہے دین اسلام میں، اس کا تو اعلان کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پسند کی شادی ہے اس کی کس قدر اجازت دی گئی ہے، کہاں تک اجازت دی گئی ہے، اور کفر کے معاملے کو بھی واضح کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔